अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज पीटीआई को और पीटीआई के सरबरा इमरान खान को 3 बड़े ज़ोरदार झटके लगे हैं, जिसका तफसील से ज़िक्र करेंगे। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। सबसे पहले ये खबर कि सेनेट के चेयरमैन और कायम मकाम सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह बढ़ा दी है, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस की तनख्वाह 12,70,000 रुपये हो गई है। तो ये है पाकिस्तान का कानून। उधर IMF से हम भीख मांग रहे हैं और यहाँ बड़े लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। गरीब लोग वैसे ही जहाँ पढ़े वहीं पढ़े, उनकी 5% 10% भी सैलरी नहीं बढ़ी, ऊपर से उन पर 2.5% का टैक्स लगा दिया गया। तो जो उनकी सैलरी बढ़ी वो सैलरी तो गई, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बड़े बड़े जो है डूंगे भरकर पैसों के बांटे जा रहे हैं बड़े लोगों में। तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा पाकिस्तान में। उसके अलावा आते हैं अब अपनी ख़बरों की तरफ। पीटीआई के चेयरमैन आज इस्लामाबाद पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका मुकदमा था तोशाखाना का, जिसकी समाअत को नाकाबिले समाअत करार देने के लिए इमरान खान ने पिटीशन दाखिल की थी। और कल ही इसी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का भी इजहार किया। आज जो फैसला सुनाया गया, फैसले को इब्तदाई तौर पर पीटीआई वालों ने जिस तरह हमेशा करते हैं समझते नहीं और फौरी तौर पर ट्विटर पर शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह फलां ढिंगड़ा। इमरान खान ने भी किया, तो डॉक्टर शहबाज गिल अमेरिका से भी जा किया और उसने भी वहाँ से ट्वीट खड़का दी कि वाह देखो इंसाफ का बोलबाला हो गया और आज ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब इनको वो ओरिजिनल फैसला बाद में आया और पता चला कि ये केस तो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे वापस सेशन कोर्ट में भेज दिया है और कहा है कि इसको दोबारा इमरान खान के वकीलों को सुनकर 7 दिन के अंदर इसको डिसीजन करें। तो यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को पाबंद कर दिया है कि वो 7 रोज़ के तक ये कार्रवाई करे और 7 रोज़ के अंदर अपना फैसला सुनाए। तो ये बड़ा झटका था इनके लिए। इनका मकसद ये था कि ये हम प्रेशर डालकर इस केस को ख़त्म कराएं, लेकिन ये केस कहाँ ख़त्म होने वाला है। यही केस तो इमरान खान को नाअहल करार देगा। तो यूँ ये स्टे भी ख़त्म हो गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, इसी चीफ जस्टिस ने दिया था और इमरान खान की सहूलतकारी की थी। लेकिन आज उसने ही इसको उड़ा के रख दिया और यूँ ये एक चीज़ निकल गई। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी दूसरी वारदात हुई सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान के वकील लतीफ़ कोसामा दलाल दे रहे थे। वो केस था कोयटा के एक वकील के कत्ल का। उस पर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए इमरान खान के मुझे कोयटा के केस में घसीटा जा रहा है, इस केस में स्टे ऑर्डर दिया जाए और इसको रोका जाए, क्योंकि मैं अगर मुझे गिरफ्तार करके कोयटा ले गए तो फिर मुझे कत्ल करने का आदेश आए। तो यूँ इमरान खान ने इस केस में अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और उसे पता था कि ये इमरान दास जो है जजेस बैठे हैं वो इसकी सहूलतकारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2 जजेस जो थे, एक लेडी थी और एक जस्टिस मुनीब, तो दोनों ने अपना फैसला दिया और टेक्निकल ग्राउंड पे फैसला दिया है कि क्योंकि कोयटा हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच ने फैसला दिया है उसमें 3 रुकनी बेंच है, उसके खिलाफ 2 रुकनी बेंच कैसे फैसला दे सकती है। इसलिए आप चीफ जस्टिस दोबारा रुजू करें और बड़ा बेंच बनाने की इस्तदा करें। उसके बाद कोसा भागे चीफ जस्टिस के पास गए दोबारा एप्लीकेशन लेकर और कहा कि इस केस को फौरी नोयत का केस है, इसे फौरी तौर पे सुना जाए और आज ही इसका बेंच बनाया जाए और आज ही ये केस लगाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आज बेंच बना और ना इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई हुई है। तो ये सारी सूरत हाल इस्लामाबाद में हुई, इस्लामाबाद की 2 अदालतों में हुई, जिस पर पीटीआई वाले काफ़ी भुनाए हुए हैं। लेकिन तीसरी जो कार्रवाई हुई है उसने तो इमरान खान को आज क्लीन बोल्ड कर दिया है, पीटीआई को क्लीन बोल्ड कर दिया है। वो है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो है खालिद, उसको नाअहल करार दे दिया है। वहाँ की हाई कोर्ट है, या उसको चीफ कोर्ट कहते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के ज़मरे में ही आती है। उसको ये 3 रुकनी कार्रवाई थी, क्योंकि खालिद की जो डिग्री है लंदन के एक स्कूल की वो जाली थी, जिसको उसके मुखालिफ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के थे वहाँ पर, उन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ था और पिछले ये 1.5 साल से केस चल रहा था।
اور اس کی ڈگری کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لندن سے بھی تصدیق کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا جواب آیا اس کا جواب پھر چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ عمران خان کی محبت میں گرفتار تھی عدلیہ۔ لیکن اب جیسے ہی حالات بدلے ہیں تو وہی ڈیسیشن باہر نکل گیا آ گیا، اور آج چیف کورٹ جو ہے گلگت بلتستان کی، اس نے صوبائی وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دے دیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کی آخری حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو وہاں چھپے ہوئے ہیں، جس طرح اسلم اقبال کا نام لیا جا رہا ہے، حماد اظہر کا نام لیا جا رہا ہے، اور مراد سعید کے بارے میں بھی اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر ہے، لیکن وہاں پر وہ نہیں ہے، اور اب یہ وہاں پر کیس چل رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ وہاں گورنمنٹ چلی جائے گی خالد والی، تو وہاں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بہت سے روپوش بندے گلگت بلتستان سے گرفتار ہو گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے پی ٹی آئی کی جو آج ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کل بھی اپنی تقریر میں جو اپنے یوتھ قوم کو خطاب کرتے ہیں، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ لوگ سب تیاریاں کریں، باہر نکلیں، احتجاج کریں کل میری گرفتاری کے بعد۔ اور پھر وہ لوگ بھی باہر نکلے جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس نے باہر نکالنے کی کوشش کی، اور کہا کہ آخر میں ایک لائنر جا کے اس نے بولا کہ اس کو پرامن احتجاج کرنا ہے۔ تو یوں عمران خان کی بھی ہوا اب نکلی ہوئی ہے، لیکن اس نے چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی دونوں کا پتہ صاف کر دیا، اور کہا کہ میں اپنی کور کمیٹی بنا دی ہے جو میری گرفتاری کے بعد پارٹی کو چلائے گی، اور یہ کور کمیٹی کا اعلان کون کرے گا؟ وہ جو ہے بشرا بی بی کرے گی میری گرفتاری کے بعد، تب تک یہ سیکریٹ ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس میں کس کے نام ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کو جو امیدیں تھی، جو وہ شیروانیاں بنا کے بیٹھا تھا کہ جیسے چیئرمین عمران خان گرفتار ہوگا تو میں پارٹی کو سنبھال لوں گا، اور دوسری طرف پیجا اور پرویز الہی وہ بھی اسی آسرے پر تھا کہ یہ جو میں اب جیل میں پڑا ہوں تو یہاں سے میں سیدھا پھر پارٹی کا صدر بن کر پی ٹی آئی کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا، ہائی جیک کر لوں گا۔ لیکن لگتا ایسے ہے کہ عمران خان کو ان دونوں کی بھنک ہے، اور عمران خان اس پر شاہ محمود قریشی پر تو کبھی بھروسہ اب کریں گے نہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں سے جو ملاقاتیں کر کے آئے تھے، اور عمران خان کو جو ان کا میسیج دیا تھا، تو اس سے بات یہ صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی ایک پیکیج کے تحت ہوئی تھی، اسی لیے شاہ محمود قریشی کو دوبارہ زمان پارک میں گھسنے نہیں دیا گیا۔ عید سے لے کر اب تک دیکھیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے شاہ محمود قریشی کی۔ اور پرویز الہی سے بھی عید کے بعد چودھری شجاعت حسین، ان کے بیٹے صاحبزادے سارے جا کر دوبارہ ملے ہیں۔ سنا یہی ہے کہ وہ کچھ مافیا کرنے کے چکر میں ہے کہ مجھے کیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور کسی اہم شخصیت سے بھی اس دن جیل میں ملاقات ہوئی تھی، اور چودھری شجاعت کے سامنے وہ آئے تھے بندے جنہوں نے ان سے بات چیت کی، اور کہا کہ اپنے بیٹے مونس الہی کو کہو کہ وہ باز آ جائے، اور ایک 2 لائنوں کا ٹویٹ کھڑکا دے جس طرح دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن مونس الہی ابھی تک نہیں مان رہا، وہ وہاں مال لے کر چلا گیا اور وہاں عیاشیاں کر رہا ہے، اور باپ یہاں عمر کے آخری حصے میں جیلوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ تو یہ ہے آج کی کہانیاں۔ پرویز الہی کا کیا ہوتا ہے، اسے پی ٹی آئی کی قیادت ملتی ہے یا وہ واپس کیو لیگ میں جائے گا؟ شاہ محمود قریشی خود اب پریشان ہے کہ وہ اب کہاں جائے، کیونکہ پی ایم ایل نون نے اس کو جواب دے دیا تھا، اب دوبارہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف آنا چاہے گا۔ اس کے آج کل کے کچھ جو بیانات تھے جو آپ نے سنے ہوں گے ٹی وی پہ چلے ہیں، وہ حکومت کی فیور میں آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی فیور میں آ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائے کہ یہ اپنے لیے سافٹ کارنر بنا رہا ہے، دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں اصل اقتدار کے مالک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو آگے آنے دیتے ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبئی پلان، دبئی میں کیا کیا ڈیسائیڈڈ ہوا اور کس طرح ہوا، وہ اس پر بھی آج کھل کر کچھ دیگر بلاگر نے بھی بات کی ہے، اور ٹی وی پر بھی کل ڈان نیوز میں بھی یہ خبر تھی، اور اس کی تصدیق کی تھی کہ ہاں یہ اس طرح ہی خبر ہے جس طرح میں نے آپ کو 2 دن پہلے دی تھی۔ تو اس کا لب و لباب یہی ہے کہ مرکز میں جس پارٹی کی اکثریت ہوگی، پیپلز پارٹی کی ہوگی تو اس کا وزیر اعظم ہوگا، پی ایم ایل نون کا ہوگا تو پی ایم ایل نون کا ہی وزیر اعظم ہوگا، اگر ان کی اکثریت ہوئی تو صدر پھر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو
اور مریم نواز کے لیے آگے سے جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ ابھی اتنے میچور نہیں ہیں، اور اس وقت جو ملک جس مصیبت میں گھرا ہوا ہے، یہ 10 سالہ معاشی پلان ہے پاکستان کی نویل کا بحالی کا، اس میں کسی میچور بندے کی ضرورت ہے۔ تو میچور بندے کون ہیں؟ ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری ہے۔ یہ 3 آدمی ہیں، ان تینوں میں سے کسی وزیر اعظم کا اگلا انتخاب ہوگا، جو یقیناً نواز شریف کا نام سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اس وقت جو صورتحال تعلقات کی جو چل رہی ہے، ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، UAE ہو گیا اور سعودی عرب ہو گیا، یہ سارے ہمارے بڑے فنانشر ہیں، اور یہ سارے چاہتے ہیں نواز شریف کو۔ تو یوں نواز شریف اگلے وزیر اعظم بن جائیں گے پکے، اور آصف علی زرداری پھر صدر بن جائیں گے پاکستان کے، اور یوں یہ کاروائی چلتی رہے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہی رہے اگلی گورنمنٹ میں، کیونکہ بلاول بھٹو نے اچھی پرفارمنس کی ہے، جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے، اور دوسرے سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو یہی جو ہے وزیر خارجہ رہے۔ تو یہ صورتحال ہے ساری، یہ ساری جو ہے کہانیاں ہیں۔ ابھی اس پر حقیقت کا رنگ تب بھرے گا جب 13 اگست کو اسمبلیاں ڈیزال ہوگی۔ اسمبلیاں ڈیزال ہونے کے بعد نگراں گورنمنٹس آئیں گی، اور نگراں گورنمنٹس جو بنیں گی، اس نگراں وزیر اعظم کے لیے جو رول آ رہے ہیں، نام آ رہے ہیں، اس میں ایک اور نام اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اب وہ ایک خاتون ہے جن کا تعلق MP ہے مسلم لیگ نون کی، لیکن وہ ان کا تعلق بہت بڑا ہے، اور وہ بڑی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نجم سیٹھی کی بیوی بھی ہے، جگنو محسن، اور اچھی جو ہے اینکر بھی ہے۔ تو ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ جگنو محسن اور محسن بیگ ہو گئے، اور لاہور سے اپٹما کے ایک رہنما ہیں جنہوں نے دبئی میں آصف زرداری سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن نام کسی اور کا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ حفیظ شیخ کو لانا چاہتی ہے، تاکہ 3-4 مہینے جو نگراں گورنمنٹ کے ہوں اس میں بہتری آئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر کس کا نام سجیسٹ کریں گی، ظاہر ہے اسی کا نام سجیسٹ ہوگا جو آگے سے منظور نظر ہوگا۔ جیسے ہی یہ صورتحال بنتی ہے، 13 اگست کو نئی نگراں گورنمنٹ آ جائے گی، صوبوں میں بھی آ جائے گی، سندھ میں بھی، بلوچستان اور KP کے پنجاب میں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو یوں پھر یہ انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا، اور پھر ایک نئی کہانیاں شروع ہوگی۔ تب تک عمران خان کے لیے بھی مشکلات کا طوفان شروع ہو جائے گا، اور نیب کا نیا آرڈیننس بھی آ گیا ہے جو صدر نے رات جاری کیا تھا، اس سے بھی عمران خان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جو بندے نیب سے تعاون نہیں کر رہے آرڈیننس کے مطابق، ان کو چیئرمین نیب گرفتار کرنے کا جو ہے آرڈر نکال سکتے ہیں۔ اس کو اس کے بعد عمران خان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں کہ وہ نیب کے سامنے پیش نہ ہو۔ اگر نہیں پیش ہوں گے، نتیجتاً پھر ان کا وارنٹ جو ہے چیئرمین نیب نکالیں گے، اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی ہے کہ پہلے جو قومی اسمبلی نے جو بل بنایا تھا نیب کا ترمیمی بل، اس میں یہ تھا کہ 90 دن کی ریمانڈ کو ختم کر کے 14 دن کر دیا گیا تھا، اور اس کیس کو بندیال نے بھی لٹکایا ہوا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ان حکمرانوں کا تو فائدے میں نہیں ہے، لیکن عمران خان کو ضرور فائدہ دے گا، کیونکہ اگر 90 دن کے لیے عمران اندر چلا گیا تو اس کی کون ضمانت دے گا؟ ضمانت بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے اس بل کو وہ روک کے بیٹھا تھا، لیکن حکومت نے بھی سمجھا تھا کہ یہ اس کی غلطی ہو گئی ہے، لیکن صدر کے حج پر جانے کے بعد قائم مقام صدر کو بٹھا کر انہوں نے آرڈیننس نکال دیا ہے، اور اب نیب کی جو 14 دن کی ریمانڈ تھی اسے بڑھا کر 30 دن کر دیا گیا ہے، اور 30 دن اچھا خاصا ٹائم ہے عمران خان کے لیے۔ اگر وہ 30 دن کے لیے نیب کسٹڈی میں چلے گئے تو پھر باہر کو بہت کچھ بدل جائے گا۔ تو ملتے ہیں اب اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔